ये तुम अपने बाबा पे शक कर रहे हो? तो तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि हम लोगों का अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनवाल यारपिया के किस्त नंबर 28 के बारे में और पेशंगोई करेंगे कि अगली किस्त में क्या कुछ हो सकता है। लेकिन पहले एक बात याद रखें, ये वीडियो सिर्फ पेशंगोई कहानी है, यानी हम अपने तज्ज़िये और इशारों की बुनियाद पर बता रहे हैं कि अगली किस्त में क्या हो सकता है। ये असल किस्त नहीं है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप ड्रामा खुद देख रहे हों। चलिए आगाज़ करते हैं। पछली किस्त नंबर 37 में हमने देखा कि सैयद दाऊद और इसका ताकतूर वकील खाकान बाबर अदालत में कैसे दाखिल हुए। अदालत का माहौल दबाव और संजीदगी से भरा हुआ था और मुद्दई के वकील का मुकदमा शुरू से ही कमज़ोर लग रहा था। खाकान बाबर इतना पर एतमाद था कि मुद्दई के वकला पहले ही अलझ गए। उसके अंदाज़े गुफ्तगू, रवैये और अदालत में तकब्बर ने सबको मुतासर किया, यहाँ तक कि जज भी कभी कभार इसके अल्फाज से हचकचाहट महसूस कर रहे थे। हमने देखा कि मुकदमे के आगाज़ में पैया और उसके वालिद इस्लाम अदालत में आए, लेकिन दबाव और धमकियों के बावजूद उनका हक़ अदालत तक पहुँचाना मुश्किल लग रहा था। SH और बाबर ने गवाह बनकर बताया कि FIR सिर्फ आली अफसरान के दबाव पर दर्ज हुई थी। ये कोई मामूली बात नहीं दोस्तों, ये बात वाज़ेह करती है कि मुकदमा इतना आसान नहीं जितना बज़ाहिर लग रहा था। अदालत के बाद सैयद दाऊद और खाकान बाबर ने जश्न मनाया और खुलेआम कहा कि ये मुकदमा चंद समातों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि कहानी अभी शुरू हुई है और किस्त नंबर 38 में असल मोड़ देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं थोड़ी पेशंगोई की तरफ। किस्त 38 में अदालत का अगला मंजर इसी शिद्दत के साथ शुरू होगा, लेकिन मुद्दई का मजबूत मुकाबला होगा। पैया और इस्लाम का जज्बाती मौक़िफ़ जज पर असर डालेगा। खाकान बाबर की ज़्यादा एतमाद शायद इसकी कमज़ोरी बन जाए और यही से कहानी का असल खेल शुरू होगा। और हाँ, सनवाल भी अगली किस्त में अपनी हिकमत अमली से दिखाएगा कि वो सिर्फ पैया के लिए सब कुछ करता है, चाहे लोग कुछ भी सोचें। समाज और मीडिया का दबाव उनके लिए एक चैलेंज होगा, लेकिन पैया और सनवाल का रिश्ता और उनका अज़्म कहानी का मरकज़ी हिस्सा बनेगा। ये था हिस्सा अव्वल का आगाज़ और ख़लासा, जिसमें हमने नाज़रीन को दिलचस्पी में डाल दिया कि अगली किस्त देखना क्यों ज़रूरी है। अगला हिस्सा में हम अदालत का तफसीली मुकाबला देखेंगे, जहां मुद्दई और मुदाफ़े की टक्कर होगी और पहली बार राज का असल मोड़ सामने आएगा। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि मुकदमे का पहला दिन कैसे इंटेंस रहा और किस तरह खाकान बाबर ने अदालत में अपनी हिकमत अमली दिखाई। अब किस्त 38 में हम देखेंगे कि अगली समाअत कैसे शुरू होगी और कौन कौन से नए ट्विस्ट्स नज़र आएंगे। अदालत में दिन का आगाज़ हुआ और जज साहब ने दोबारा अदालत का आगाज़ किया। पैया और उसके वालिद असलम फिर हाजिर हुए। उनकी आंखों में इत्तराब के साथ साथ उम्मीद भी थी। हर किसी की नज़र अदालत के कमरे में मौजूद लोगों पर थी। अब मुकदमे में मुद्दई का पहला बड़ा गवाह सामने आया। गवाह ने बताया कि केस में जिस वाक़ये का जिक्र किया गया वो सच के बजाय एक फ़र्ज़ी कहानी थी, लेकिन उसका अंदाज़ इतना मज़बूत था कि कुछ लोगों को यकीन आना शुरू हो गया। यहाँ पैया की आंखें खौफ और गुस्से से चमक रही थीं। इस दौरान खाकान बाबर ने खामोशी से अपनी फाइलें खोलीं और जज के सामने कदम रखते हुए कहा, आपकी अदालत के सामने सच पेश करना मेरा फ़र्ज़ है। इसका एतमाद देखकर सबके दिल में थोड़ा खौफ पैदा हुआ। वो जज को बताने लगा कि मुकदमे में जो सबूत पेश किए गए हैं वो नाकाबिल यकीन और गलत हैं। अदालत में पहली बार सुनने वालों के लिए ये बात अजीब लग रही थी कि कैसे इतनी बड़ी ताकत वाला आदमी इतने सुकून और हौसले के साथ मुकदमे को हैंडल कर रहा है। लेकिन खाकान बाबर जानता था कि छोटी सी गलती भी केस को पलट सकती है, इसलिए हर लफ्ज़ बहुत सोच समझकर बोल रहा था। अब आते हैं पैया और इस्लाम के जज्बाती लम्हात पर। जज ने पूछा कि वो असल में क्यों अदालत आए हैं। इस्लाम ने धीरे से जवाब दिया, हम इंसाफ चाहते हैं। हमें डर और धमकियों के बावजूद सच अदालत तक पहुंचाना है।
پیا کی آواز تھوڑی لرز رہی تھی، لیکن اس میں حوصلہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ سنوال نے عدالت کے باہر اور اندر اپنی چالاکی سے صورتحال کو کنٹرول کیا۔ اس نے میڈیا کی توجہ پہیے اور اسلم سے دور رکھنے کی کوشش کی تاکہ وہ بغیر کسی دباؤ کے عدالت میں اپنی بات رکھ سکیں۔ اس کے منصوبے نے مقدمے کے ماحول کو کچھ حد تک محفوظ بنایا۔ اب ایک دلچسپ موڑ آیا جب خاقان بابر نے مدعی کے وکیل سے سوالات کیے۔ اس نے ایک ایک کر کے تمام ثبوتوں کی جانچ کی اور بتا دیا کہ کچھ دعوے صرف فرضی ہیں۔ ہر جواب کے بعد عدالت میں موجود لوگ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ سب حیران تھے کہ ایک وکیل کس طرح اتنے مضبوط انداز میں مقدمے کا رخ بدل رہا ہے۔ پچھلے واقعات کا ذکر بھی کیا گیا۔ خاقان بابر نے کہا کہ سید داؤد نے کبھی بھی اتنے خطرناک اقدامات نہیں کیے جتنے مدعی بیان کر رہا ہے۔ اس نے واضح کیا کہ تمام دعوے ذاتی دشمنی اور انتقام پر مبنی ہیں، نہ کہ حقیقت پر۔ لیکن یہ قسط صرف عدالت کی کہانی نہیں تھی۔ اس دوران پیا کی جذباتی لڑائی بھی دکھائی گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ معاشرتی تنقید اور افواہوں کے بیچ کیسے اپنے والد کے لیے مضبوط رہیں۔ اس کے چہرے کی ہمت اور آنکھوں کی چمک نے عدالت میں موجود لوگوں کو بھی متاثر کیا۔ یہاں سنوال کا کردار اور بھی نمایاں ہو گیا۔ اس نے چھوٹے اشاروں اور خاموش حرکات سے پیا کو حوصلہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ مقدمہ ابھی شروع ہوا ہے اور اگلے دن میں مزید مشکلات آئیں گی، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پیا اور اسلم کے ساتھ پوری طرح کھڑا رہے گا۔ اور پھر آیا سب سے بڑا کلف ہینگر۔ جج نے کہا کہ اگلی سماعت میں وہ نئے اہم گواہان کو طلب کریں گے جو کیس کا رخ مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ اس لمحے عدالت میں ہر شخص کی سانس رک گئی۔ یہ واضح تھا کہ اگلی قسط میں بہت بڑا موڑ آنے والا ہے اور کہانی اپنی انتہا کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دوستوں، پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ عدالت میں پہلے دن کے بعد حالات کس حد تک انٹینس ہو گئے۔ اب اگلی سماعت میں نئے گواہ اور مقدمے کے ٹوسٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ عدالت کھلی اور جج صاحب نے کہا کہ آج کے دن اہم گواہوں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ہر کسی کی نظریں عدالت کے کمرے میں جمی ہوئی تھیں۔ پیا اور اس کے والد اسلم اپنے مقامات پر بیٹھے، مگر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آج کا دن ان کی کہانی کے لیے اہم ہے۔ پہلا گواہ پیش ہوا، ایک پرانا ملازم جو سید داؤد کے ساتھ کام کر چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ سید داؤد ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتا رہا ہے اور کسی پر ظلم یا زیادتی کرنے کا کبھی ارادہ نہیں تھا۔ عدالت میں یہ بیان سن کر مدعی کے وکیلوں کے چہرے پر حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد دوسرا گواہ پیش ہوا، ایک پڑوسی، جس نے بتایا کہ پچھلے 20 سالوں میں سید داؤد نے کبھی بھی کوئی برا قدم نہیں اٹھایا۔ یہ سن کر جج بھی حیران ہوئے۔ یہاں عدالت میں موجود لوگوں نے اندازہ لگایا کہ کیس کی بنیاد واقعی کمزور ہے۔ لیکن سب سے اہم لمحہ آیا جب مدعی کے وکیل نے کوشش کی کہ پیا کی شخصیت پر سوال اٹھائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ عدالت کو یہ یقین دلایا جائے کہ پیا کا بیان مشکوک ہے، مگر سنوال نے خاموشی سے اپنی حکمت عملی دکھائی۔ اس نے چھوٹے چھوٹے سوالات کے جواب دیتے ہوئے ثابت کیا کہ پیا کا کردار بالکل صاف اور ایماندار ہے۔ عدالت میں سب کی نظریں سنوال اور خاقان بابر پر جمی تھیں۔ خاقان بابر نے اپنے انداز میں واضح کر دیا کہ تمام الزامات ذاتی انتقام اور دشمنی پر مبنی ہیں، حقیقت پر نہیں۔ اس کے ہر جواب کے بعد مدعی کے وکیل الجھتے گئے اور کئی سوالات کا جواب نہ دے سکے۔ پھر ایک دلچسپ موڑ آیا جب عدالت میں ایک پرانا پولیس ریکارڈ پیش کیا گیا۔
یہ ریکارڈ دکھا رہا تھا کہ اس وقت جس واقعے کا الزام لگایا گیا وہ مکمل طور پر غلط رپورٹ ہوا تھا، یعنی تمام الزامات کی بنیاد ہی نہیں تھی۔ یہ منظر دیکھ کر جج نے بھی سوال کیا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ پیا کی آنکھوں میں جذبات، خوف اور امید سب ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ سنوال کے ساتھ عدالت میں کھڑا ہونا اسے مضبوط بنا رہا ہے۔ سنوال نے بھی چھوٹے اشاروں اور حرکتوں سے پیا کو حوصلہ دیا کہ وہ دباؤ کے باوجود اپنی بات رکھنے سے نہ گھبرائے۔ عدالت کا ماحول مزید سنجیدہ ہو گیا جب خاقان بابر نے کہا کہ اگر عدالت اس کیس کو سنجیدگی سے نہ دیکھے تو یہ نہ صرف سید داؤد بلکہ پیا اور اس کے والد کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ یہ بیان سن کر عدالت میں موجود لوگ خاموش ہو گئے، اور پھر آیا سب سے بڑا کلف ہینگر۔ جج نے کہا کہ اگلی سماعت میں مدعی کے تمام اہم گواہوں کو دوبارہ طلب کیا جائے گا اور وہ کچھ ایسے راز سامنے لائیں گے جو کیس کا رخ مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ اس لمحے عدالت میں ہر شخص کی سانس رک گئی۔ سب جان گئے کہ اگلی قسط میں حیران کن ٹوسٹس آئیں گے اور کہانی اپنی انتہا کی طرف بڑھنے والی ہے۔ دن کیسے انٹینس رہا اور کس طرح خاقان بابر نے عدالت میں اپنی حکمت عملی دکھائی۔ اب قسط 28 میں ہم دیکھیں گے کہ اگلی سماعت میں کیا نئے ٹوسٹس آ سکتے ہیں اور مقدمے کا رخ کیسے بدل سکتا ہے۔ عدالت کھلی اور جج صاحب نے کہا کہ آج کے دن اہم گواہوں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ہر کسی کی نظریں عدالت کے کمرے میں جمی ہوئی تھیں۔ پیا اور اس کے والد اسلم اپنے مقامات پر بیٹھے، مگر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آج کا دن ان کی کہانی کے لیے اہم ہے۔ سب سے پہلے ایک پرانا ملازم پیش ہوا جو سید داؤد کے ساتھ کئی سال کام کر چکا تھا۔ اس نے عدالت میں بتایا کہ سید داؤد ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتا رہا اور کبھی کسی پر ظلم یا زیادتی نہیں کی۔ اس بیان سے عدالت میں موجود لوگوں کے چہروں پر حیرت نظر آئی۔ پھر ایک پڑوسی گواہ پیش ہوا جس نے کہا کہ پچھلے 20 سالوں میں سید داؤد نے کبھی بھی کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا۔ یہ سن کر جج بھی تھوڑا سا سوچنے لگے۔ مقدمے کی بنیاد واقعی کمزور لگ رہی تھی، لیکن دلچسپ موڑ تب آیا جب مدعی کے وکیل نے پیا کی شخصیت پر سوال اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ چاہتے تھے کہ عدالت یہ سمجھے کہ پیا کا بیان مشکوک ہے، مگر سنوال نے اپنی حکمت عملی سے اسے ناکام بنایا۔ اس نے ہر سوال کا ایسا جواب دیا کہ عدالت میں سب حیران رہ گئے۔ عدالت میں سب کی نظریں سنوال اور خاقان بابر پر جمی تھیں۔ خاقان بابر نے ثابت کیا کہ تمام الزامات ذاتی دشمنی اور انتقام پر مبنی ہیں، حقیقت پر نہیں۔ اس کے ہر جواب کے بعد مدعی کے وکیل الجھتے گئے اور کئی سوالات کا جواب نہ دے سکے۔ پھر عدالت میں ایک پرانا پولیس ریکارڈ پیش کیا گیا۔ یہ ریکارڈ بتا رہا تھا کہ الزام کا وقت، تاریخ اور واقعہ سب غلط رپورٹ ہوئے تھے، یعنی مدعی نے جو دعوی کیا تھا اس کی بنیاد ہی نہیں تھی۔ یہ منظر دیکھ کر جج بھی سوچنے لگے کہ مقدمہ کس حد تک حقیقت سے دور ہے۔
پیا کی آنکھوں میں خوف اور امید دونوں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ سنوال کے ساتھ ہونا اسے طاقت دے رہا ہے۔ سنوال نے چھوٹے اشاروں سے پیا کو حوصلہ دیا کہ وہ دباؤ کے باوجود اپنی بات رکھے۔ عدالت میں سب سنجیدہ ہو گئے جب خاقان بابر نے کہا کہ اگر عدالت اس کیس کو سنجیدگی سے نہ دیکھے تو یہ نہ صرف سید داؤد بلکہ پیا اور اس کے والد کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ یہ بات سن کر سب خاموش ہو گئے، اور پھر آیا سب سے بڑا لمحہ۔ جج نے کہا کہ اگلی سماعت میں مدعی کے تمام اہم گواہوں کو دوبارہ طلب کیا جائے گا اور وہ کچھ ایسے راز سامنے لائیں گے جو مقدمے کا رخ مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ عدالت میں موجود ہر شخص کی سانس رک گئی۔ سب جان گئے کہ اگلی قسط میں حیران کن ٹوسٹس آئیں گے اور کہانی اپنی انتہا کی طرف بڑھنے والی ہے۔ دوستوں، پچھلے حصوں میں ہم نے دیکھا کہ مقدمے کی سماعت بہت سنجیدہ ہو گئی تھی اور خاقان بابر اور سنوال کی حکمت عملی نے مقدمے کا رخ بدل دیا۔ اب قسط 28 میں ہم دیکھیں گے کہ عدالت میں حیران کن ٹوسٹس اور اہم موڑ کیسے آئیں گے اور کہانی کیسے اختتام کی طرف بڑھتی ہے۔ عدالت کھلی اور جج صاحب نے کہا کہ آج کے دن مدعی کے اہم گواہوں کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام ثبوت مکمل طور پر دوبارہ چیک کیے جائیں۔ پہلا نیا گواہ پیش ہوا جو مدعی کا قریبی ساتھی تھا۔ اس نے عدالت میں بیان دیا کہ اس نے سید داؤد کے خلاف الزام لگانے والے واقعے کو مکمل طور پر خود تیار کیا تھا اور یہ دعوی ذاتی فائدے اور انتقام کی وجہ سے بنایا گیا۔ یہ بیان سن کر مدعی کے وکیل کے چہرے پر حیرت کی لہر دوڑ گئی اور جج نے سوال کیا کہ یہ کیسے ثابت ہوگا۔ خاقان بابر نے فوری طور پر گواہ کے سوالات کی نشاندہی کی اور عدالت کے سامنے یہ واضح کیا کہ مدعی کی کہانی میں بہت تضاد ہے۔ اس نے کہا کہ مقدمے میں جو بھی الزامات لگائے گئے وہ سب جعلی اور بنیاد سے خالی ہیں۔ عدالت میں موجود ہر شخص یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک وکیل کس طرح مقدمے کے ہر پہلو کو اپنے حق میں موڑ رہا ہے۔ اس دوران پیا اور اسلم کے جذبات عدالت میں مزید نمایاں ہوئے۔ پیا نے اپنی آواز میں تھوڑی لرزش کے ساتھ کہا، ہم نے صرف سچ کے لیے یہاں آئے ہیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ اسلم نے بھی پیا کا ساتھ دیتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں۔ ان کے حوصلے نے عدالت میں موجود لوگوں کو متاثر کیا۔ سنوال کی حکمت عملی بھی انتہائی مؤثر رہی۔ اس نے چھوٹے اشاروں اور حرکات سے پیا کو حوصلہ دیا اور عدالت کے ماحول کو قابو میں رکھا۔ سنوال جانتا تھا کہ مقدمہ ابھی مکمل نہیں ہوا اور اگلی سماعت میں مزید ٹوسٹس آئیں گے، لیکن وہ پیے اور اسلم کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار تھا۔ اب سب سے بڑا لمحہ آیا۔
جب عدالت نے کہا کہ مدعی کے تمام اہم گواہوں کے ثبوت دوبارہ چیک کیے جائیں گے، اس سے واضح ہوا کہ اگلی سماعت میں کچھ ایسے راز سامنے آئیں گے جو مقدمے کا رخ مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ یہاں عدالت میں موجود ہر شخص کی سانس رک گئی۔ سب جان گئے کہ اگلی قسط میں نہ صرف ٹوسٹس آئیں گے بلکہ اصل فیصلہ بھی قریب ہے۔ عدالت کے بعد سنوال نے پیا اور اسلم کو باہر لے جا کر بتایا کہ مقدمہ اب مکمل طور پر ان کے حق میں جا رہا ہے۔ اس نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ہر قدم پر ساتھ ہیں۔ پیا نے سنوال کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس کی موجودگی نے اسے مضبوط بنایا۔ اس دوران میڈیا اور عوام کی توجہ بھی مقدمے پر تھی، لیکن سنوال نے یہ یقینی بنایا کہ پیا اور اسلم محفوظ رہیں۔ اس نے میڈیا کے کیمروں سے بچتے ہوئے انہیں عدالت کے باہر لے جانے کا انتظام کیا تاکہ ان کی پرائیویسی برقرار رہے۔ دوستوں، پچھلے حصوں میں ہم نے دیکھا کہ مقدمے کا پہلا دن بہت انٹینس رہا اور خاقان بابر اور سنوال کی حکمت عملی نے مقدمے کا رخ بدل دیا۔ اب پارٹ 5 میں ہم دیکھیں گے کہ عدالت میں مدعی کے نیے گواہ کس طرح سامنے آتے ہیں اور سنوال کس طرح ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ عدالت کھلی اور جج صاحب نے کہا کہ آج مدعی کے گواہوں کو مکمل طور پر پیش کیا جائے۔ پیا اور اسلم پھر عدالت میں بیٹھے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور نظریں ہر لمحے عدالت میں پیش ہونے والے افراد پر جمی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے پیش ہوا مدعی کا ایک پرانا ملازم، جس نے دعویٰ کیا کہ سید داؤد نے گزشتہ 20 سالوں میں کچھ معاملات میں دھوکہ دیا اور اس کے خلاف حرکتیں کیں۔ اس کے بیان سے مدعی کے وکیل خوش ہو گئے، لیکن سنوال نے جلدی سے اپنا منصوبہ شروع کیا۔ سنوال نے عدالت میں سوالات اٹھائے کہ اس ملازم کے پاس کتنے ثبوت ہیں اور اس کی کہانی میں تضاد کہاں ہے۔ ہر جواب کے بعد یہ واضح ہوا کہ ملازم کا بیان بھی مکمل طور پر کمزور اور بنیاد سے خالی ہے۔ عدالت کے موجود لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سنوال کس طرح چھوٹے چھوٹے سوالات سے حقائق کو واضح کر رہا ہے۔ پھر پیش ہوا دوسرا گواہ جو مدعی کا قریبی دوست تھا۔ اس نے کہا کہ اسے یاد ہے کہ وہ واقعہ ہوا تھا، لیکن وہ تفصیل نہیں بتا سکتا۔ سنوال نے سوالات سے اس کی کہانی میں تضاد نکالا اور عدالت کے سامنے واضح کیا کہ یہ گواہ بھی حقیقت سے دور ہے۔ اس دوران پیا اور اسلم کے جذباتی لمحات بھی عدالت میں نمایاں تھے۔ پیا نے دل میں سوچا کہ کتنے لوگوں نے اس کے کردار پر سوال اٹھائے، لیکن سنوال کی موجودگی نے اسے مضبوط بنایا۔
اسلم نے بھی پہیا کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دیا۔ عدالت میں سب کی نظریں سنوال پر جمی تھیں۔ خاقان بابر نے اپنی فائلیں کھولیں اور ہر گواہ کے بیان کو ثبوت کے ساتھ چیلنج کیا۔ اس کا ہر جواب اتنا مضبوط تھا کہ مدعی کے وکیل الجھنے لگے اور کئی سوالات کا جواب نہ دے سکے۔ پھر عدالت میں ایک دلچسپ موڑ آیا جب پرانی فوٹیج اور دستاویزات پیش کی گئیں جو سید داؤد کے حق میں تھیں۔ یہ دیکھ کر جج بھی سوچنے لگے کہ مقدمے کی بنیاد واقعی کمزور ہے اور مدعی نے کس طرح حقائق کو غلط طریقے سے پیش کیا۔ سنوال نے عدالت میں واضح کر دیا کہ یہ تمام الزامات ذاتی دشمنی اور انتقام کی وجہ سے لگائے گئے ہیں، حقیقت پر مبنی نہیں۔ اس کے ہر جواب کے بعد عدالت میں موجود لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ عدالت کے اختتام پر جج نے کہا کہ اگلی سماعت میں مزید گواہوں کو طلب کیا جائے گا اور اصل فیصلہ کا رخ واضح ہوگا۔ اس لمحے عدالت میں ہر شخص کی سانس رک گئی۔ سب جان گئے کہ اگلی قسط میں نہ صرف ٹوسٹس آئیں گے بلکہ مقدمے کا فیصلہ قریب ہے۔ دوستوں، پچھلے حصوں میں ہم نے دیکھا کہ مقدمہ کس حد تک انٹینس ہو گیا اور سنوال اور خاقان بابر کی حکمت عملی نے مقدمے کا رخ بدل دیا۔ اب پارٹ 6 میں ہم دیکھیں گے کورٹ روم کلائمیکس، پہیا اور اسلم کے تحفظ کے لیے سنوال کی منصوبہ بندی اور بڑے ٹوسٹس۔ عدالت کھلی اور جج صاحب نے کہا کہ آج کے دن مدعی کے اہم گواہوں کے ثبوت کو مکمل طور پر پیش کیا جائے گا۔ عدالت کے ہر گوشے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پہیا اور اسلم اپنے مقامات پر بیٹھے، دل کی دھڑکن تیز اور نظریں ہر لمحے عدالت میں پیش ہونے والے گواہوں پر جمی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے پیش ہوا مدعی کا سب سے قریبی گواہ، جس نے دعویٰ کیا کہ سید داؤد نے گزشتہ 20 سالوں میں کئی معاملات میں دھوکہ دیا اور اس کے خلاف حرکتیں کیں۔ اس کے بیان سے مدعی کے وکیل خوش ہوئے کیونکہ انہیں لگا کہ مقدمہ اب پیچیدہ ہو جائے گا، لیکن سنوال نے فوراً اپنی حکمت عملی شروع کی۔ اس نے عدالت میں پوچھا، آپ نے یہ دعوی کس بنیاد پر کیا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یا صرف یادداشت؟ گواہ نے ہچکچاہٹ میں کہا کہ ثبوت موجود نہیں۔ اس لمحے عدالت میں موجود ہر شخص نے محسوس کیا کہ یہ گواہ حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ الزام لگانے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ پھر پیش ہوا دوسرا گواہ جو مدعی کا پرانا دوست تھا۔ اس نے عدالت میں کہا کہ اسے واقعہ یاد ہے لیکن تفصیل بتانا مشکل ہے۔ سنوال نے سوالات اٹھائے اور عدالت کے سامنے واضح کیا کہ اس گواہ کی کہانی بھی تضاد سے بھری ہوئی ہے۔ مدعی کے وکیل الجھنے لگے اور کچھ سوالات کا جواب نہ دے سکے۔
اس دوران پیا نے محسوس کیا کہ سنوال کی موجودگی اس کے لیے طاقت کا باعث ہے۔ اسلم نے بھی پیا کا ہاتھ تھام کر کہا، ڈرو مت، ہم سچ کے ساتھ ہیں۔ ان کے حوصلے نے عدالت میں موجود لوگوں کو بھی متاثر کیا۔ اب عدالت میں سب سے بڑا موڑ آیا جب پرانی فوٹیج، دستاویزات اور پولیس ریکارڈز پیش کیے گئے جو سید داؤد کے حق میں تھے۔ اس فوٹیج میں دکھایا گیا کہ اصل واقعہ کس طرح جھوٹا اور فیبریکیٹڈ تھا۔ جج بھی یہ دیکھ کر سوچنے لگے کہ مقدمے کی بنیاد واقعی کمزور ہے۔ سنوال نے عدالت میں واضح کیا کہ یہ الزامات ذاتی دشمنی اور انتقام پر مبنی ہیں، حقیقت پر نہیں۔ اس کے ہر جواب کے بعد عدالت میں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ پھر جج نے کہا، آئندہ سماعت میں مدعی کے تمام اہم گواہوں کو دوبارہ طلب کیا جائے گا اور اصل فیصلے کا رخ سامنے آئے گا۔ عدالت میں موجود ہر شخص کی سانس رک گئی۔ سب جان گئے کہ اگلی سماعت میں نہ صرف ٹوسٹس آئیں گے بلکہ مقدمے کا فیصلہ قریب ہے۔ دوستوں، پچھلے حصوں میں ہم نے دیکھا کہ مقدمہ کس حد تک انٹینس ہو گیا اور سنوال اور خاقان بابر کی حکمت عملی نے مقدمے کا رخ بدل دیا۔ اب پارٹ 6 میں ہم دیکھیں گے کورٹ روم کلائمیکس، پیا اور اسلم کے تحفظ کے لیے سنوال کی منصوبہ بندی اور بڑے ٹویسٹس۔ عدالت کھلی اور جج صاحب نے کہا کہ آج کے دن مدعی کے اہم گواہوں کے ثبوت کو مکمل طور پر پیش کیا جائے گا۔ عدالت کے ہر گوشے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پیا اور اسلم اپنے مقامات پر بیٹھے، دل کی دھڑکن تیز اور نظریں ہر لمحے عدالت میں پیش ہونے والے گواہوں پر جمی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے پیش ہوا مدعی کا سب سے قریبی گواہ، جس نے دعویٰ کیا کہ سید داؤد نے گزشتہ 20 سالوں میں کئی معاملات میں دھوکہ دیا اور اس کے خلاف حرکتیں کیں۔ اس کے بیان سے مدعی کے وکیل خوش ہوئے کیونکہ انہیں لگا کہ مقدمہ اب پیچیدہ ہو جائے گا۔ لیکن سنوال نے فوراً اپنی حکمت عملی شروع کی۔ اس نے عدالت میں پوچھا، آپ نے یہ دعوی کس بنیاد پر کیا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یا صرف یادداشت؟ گواہ نے ہچکچاہٹ میں کہا کہ ثبوت موجود نہیں۔ اس لمحے عدالت میں موجود ہر شخص نے محسوس کیا کہ یہ گواہ حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ الزام لگانے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ پھر پیش ہوا دوسرا گواہ جو مدعی کا پرانا دوست تھا۔ اس نے عدالت میں کہا کہ اسے واقعہ یاد ہے لیکن تفصیل بتانا مشکل ہے۔ سنوال نے سوالات اٹھائے اور عدالت کے سامنے واضح کیا کہ اس گواہ کی کہانی بھی تضاد سے بھری ہوئی ہے۔ مدعی کے وکیل الجھنے لگے اور کچھ سوالات کا جواب نہ دے سکے۔
اس دوران پیا نے محسوس کیا کہ سنوال کی موجودگی اس کے لیے طاقت کا باعث ہے۔ اسلم نے بھی پیا کا ہاتھ تھام کر کہا، ڈرو مت، ہم سچ کے ساتھ ہیں۔ ان کے حوصلے نے عدالت میں موجود لوگوں کو بھی متاثر کیا۔ اب عدالت میں سب سے بڑا موڑ آیا جب پرانی فوٹیج، دستاویزات اور پولیس ریکارڈز پیش کیے گئے جو سید داؤد کے حق میں تھے۔ اس فوٹیج میں دکھایا گیا کہ اصل واقعہ کس طرح جھوٹا اور فیبریکیٹڈ تھا۔ جج بھی یہ دیکھ کر سوچنے لگے کہ مقدمے کی بنیاد واقعی کمزور ہے۔ سنوال نے عدالت میں واضح کیا کہ یہ الزامات ذاتی دشمنی اور انتقام پر مبنی ہیں، حقیقت پر نہیں۔ اس کے ہر جواب کے بعد عدالت میں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ پھر جج نے کہا، آئندہ سماعت میں مدعی کے تمام اہم گواہوں کو دوبارہ طلب کیا جائے گا اور اصل فیصلے کا رخ سامنے آئے گا۔ عدالت میں موجود ہر شخص کی سانس رک گئی۔ سب جان گئے کہ اگلی سماعت میں نہ صرف ٹوسٹس آئیں گے بلکہ مقدمے کا فیصلہ قریب ہے۔ دوستوں، پچھلے حصوں میں ہم نے دیکھا کہ مقدمہ کتنا انٹینس ہو گیا ہے اور سنوال اور خاقان بابر کی حکمت عملی نے مقدمے کا رخ بدل دیا۔ اب اگلی سماعت میں مزید ٹوسٹس اور کورٹ روم ڈرامہ ہونے والا ہے۔ عدالت کھلی اور جج صاحب نے کہا کہ آج مدعی کے اہم گواہوں کو مکمل طور پر پیش کیا جائے۔ پیا اور اسلم عدالت میں بیٹھے، دل کی دھڑکن تیز تھی اور نظریں ہر لمحے پیش ہونے والے افراد پر جمی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے پیش ہوا مدعی کا ایک پرانا ملازم، جس نے دعویٰ کیا کہ سید داؤد نے گزشتہ 20 سالوں میں کئی معاملات میں دھوکہ دیا اور اس کے خلاف حرکتیں کیں۔ مدعی کے وکیل خوش ہو گئے، لیکن سنوال نے فوری طور پر سوالات اٹھائے۔ آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں؟ یہ صرف یادداشت یا اصل واقعہ ہے؟ ملازم ہچکچایا اور کہا کہ ثبوت موجود نہیں۔ سنوال نے عدالت کے سامنے واضح کیا کہ یہ گواہ حقیقت پر مبنی نہیں اور صرف الزام لگانے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ پھر پیش ہوا دوسرا گواہ، جو مدعی کا پرانا دوست تھا۔ اس نے کہا کہ اسے واقعہ یاد ہے لیکن تفصیل بتانا مشکل ہے۔ سنوال نے سوالات سے اس کے بیان میں تضاد نکالا اور عدالت کے سامنے یہ واضح کیا کہ یہ گواہ بھی کمزور ہے۔ مدعی کے وکیل الجھ گئے اور کچھ سوالات کا جواب نہ دے سکے۔ پیا نے سنوال کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ وکیل واقعی معجزہ کر رہا ہے۔ اسلم نے بھی پیا کا ہاتھ تھام کر کہا، ڈرو مت، ہم سچ کے ساتھ ہیں اور سنوال ہر مشکل کا حل نکال لے گا۔
اب عدالت میں سب کی نظریں سنوال پر جمی ہوئی تھیں۔ خاقان بابر نے اپنی فائلیں کھولیں اور ہر گواہ کے بیان کو ایویڈنس کے ساتھ چیلنج کیا۔ اس کا ہر جواب اتنا مضبوط تھا کہ مدعی کے وکیل اور گواہ حیران رہ گئے۔ پھر عدالت میں ایک اہم لمحہ آیا جب پرانے دستاویزات اور فوٹیج پیش کی گئیں جو سید داؤد کے حق میں تھیں۔ یہ دیکھ کر جج بھی سوچنے لگے کہ مقدمے کی بنیاد واقعی کمزور ہے اور مدعی کے الزامات فیبریکیٹڈ ہیں۔ سنوال نے عدالت میں واضح کیا کہ یہ الزامات ذاتی دشمنی اور انتقام پر مبنی ہیں، حقیقت پر نہیں۔ عدالت میں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ عدالت کے اختتام پر جج نے کہا کہ اگلی سماعت میں مدعی کے تمام اہم گواہوں کو دوبارہ طلب کیا جائے گا اور اصل فیصلہ سامنے آئے گا۔ عدالت میں سب کی سانس رک گئی۔ سب جان گئے کہ اگلی سماعت میں نہ صرف ٹوسٹس آئیں گے بلکہ مقدمے کا فیصلہ قریب ہے۔